बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मंगल के दिन का एक ख़ास अल्लाह वालों का बताया हुआ अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाहु समद का एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि ये अमल करते ही एक दिन का अमल है मेरे भाइयों। और आज के दिन जो शख्स भी इस अमल को कर लेता है, और ये करना मंगल के दिन ही होता है, चाहे इस मंगल को कर लें, अगले मंगल को कर लें, इसलिए वक्त की कोई कैद नहीं। मंगल का दिन हो, किसी लम्हे भी, किसी वक्त भी कर लें। लेकिन जो लोग परेशान हाल हैं, जो कहते हैं बड़े बड़े वज़ाइफ करके थक चुके हैं, ये सिर्फ एक ही दिन के अमल से इनके हालात बदल जाएंगे, इनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। और ये अमल ऐसा है मेरे भाइयों, जो भी पढ़ता है रिस्क और दौलत से माला माल हो जाता है। अब पहले आपने कौन सी चीज पढ़नी है? अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ेंगे या अल्लाहु समद को पढ़ेंगे? इसकी मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल तरीका देखें। सिर्फ चंद मिनटों का ये अमल है और आपको इसी वक्त इस अमल की तासीर ताकत का पता चल जाएगा जिस वक्त आप ये अमल करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि इस अमल के जरिए कई लोगों के हालात बदले हैं, कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं। जो शख्स अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, अपना नसीब खोलना चाहता है, अपना मुकद्दर संवारना चाहता है, रब की बारगाह से खजाने हासिल करना चाहता है, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहता है, तो ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल एक बार करके देखिए। अगर एक बार भी ये अमल कर लिया जाए एक महीने के अंदर, तो वो बंदा पूरा महीना ना इसके घर से रिस्क खत्म होता है, ना इसकी जेब से दौलत खत्म होती है। अगर पैसे रुपए की आपको कमी है, आपके अखराजात ज्यादा हैं, आमदन कम है, तो ये आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। आज इस अमल को करके जिस चीज में हाथ डालोगे, मट्टी में भी हाथ डालोगे, तो अल्लाह सोना बना देगा, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर एक चीज पर इसी की ताकत है, इसी की कुदरत है। वो जिसको चाहे, जितना चाहे, जिस वक्त चाहे वो अता फरमा दे। इसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ये दुनिया वाले हैं जिनके खजाने कम हो जाते हैं मेरे भाइयों, खत्म हो जाते हैं। मेरे रब का खजाना कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इसकी बारगाह से मांगे। बस आज इस तरीके के साथ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह खाली झोलियां आपकी भर जाएंगी। क्योंकि ये अल्लाह वालों ने जो अमल बताते हैं, अगर बंदा इसको खलूसी नियत के साथ, दिल के साथ कर ले, तो कभी वो बंदा नाकाम नहीं होता। हमेशा कामयाबी उस बंदे का मुकद्दर हो जाती है। जो बंदा भी इस्तगफार और अल्लाहु समद का अमल कर लेता है। अब जरा इसकी मुकम्मल तफसील को समझिएगा। तरीका क्या है, तरतीब क्या है? आपने बावजू अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, किसी वक्त भी वक्त के बारे में मैंने बताया कि कोई कैद नहीं। आज किसी वक्त भी आप इस अमल को सुबह करें, जोहर के वक्त करें, शाम करें, रात करें, जब आपके पास टाइम मिल जाए, लेकिन कर लाजमी ले। जो लोग ये कहते हैं कि हमने माह रमजान में, शाबान में, रजब में बड़े बड़े वजीफे किए हैं, बड़े बड़ों का मैं ठेकेदार नहीं, बस ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल जिंदगी बदल देता है। इसको कर ले, सारे अमाल भूल जाएंगे, सारे वज़ाइफ भूल जाएंगे। क्योंकि इस अमल के करने के बाद मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आपको किसी अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये अमल को जिंदगी में शामिल कर लें, फिर इसकी बहारें देखें। हम करते क्या हैं कि एक अमल इधर से लिया, एक उधर से लिया, बस फिर कभी किया ना किया, फिर एंड पे ये रिजल्ट निकालते हैं, हाय ना इसने फायदा दिया ना उसने फायदा दिया। तो दो बेड़ियों पे पांव रखने वाला मेरे भाइयों कभी भी तैरता नहीं है। जिसने सफर करना होता है वो एक बेड़ी पे सवार हो जाता है, किनारे लग जाता है। इसलिए एक अमल को जिंदगी में अपना लें और फिर बाकी अमाल भूल जाएं, नाकामियां भूल जाएं, कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल अपनी जिंदगी में शामिल करने की देर है। हालात फौरन आपको खुद बताएंगे कि हम किस कदर बदल रहे हैं। आप में से कोई शख्स मकरूज है, परेशान हाल है, तो जरा तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें, फिर अमल को करके सारी जिंदगी मौजे करते रहें। तो दोस्तों, इस अमल को आपने सबसे पहले बावजू अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, किसी जगह भी अपने घर में या ऐसी जगह तन्हाई में जहां यकसुई मुयस्सर हो जाए, बस आज यकसुई मुयस्सर हो जाए, बस अमल को कर लें। सबसे पहले आपने जो तरीका बताया, इस्तगफार पढ़ना है सबसे पहले, इसके बाद अल्लाहु समद पढ़ना है। यानी कि ये जो दो कलमात मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें सबसे पहले जिस चीज को आपने पढ़ना है वो इस्तगफार है। अब इस्तगफार छोटा पढ़ना है या बड़ा पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले ये एक वाकया सुने, इसके अंदर आपको मुकम्मल वजीफे की इंशाअल्लाह समझ भी आ जाएगी
اور اس وظیفے کے مقام کا اور اس وظیفے کی طاقت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمت اللہ علیہ اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ پھر کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ تنگ دستی نے میرے گھر کے گرد ڈیرے ڈال دیے ہیں، اسے بھی آپ نے یہی حکم دیا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ اس نے کہا کہ چلے میں استغفار شروع کرتا ہوں، آپ کے پاس کب آؤں؟ تو آپ نے فرمایا جب تمہارے 10 بچے ہو جائیں پھر میرے پاس آنا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ پھر جب اس نے استغفار شروع کیا، کرنے کی دیر تھی، اللہ نے اولاد سے اس کو نواز دیا۔ اب اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی کیسی زندگی ہے۔ اور دوستو اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک شخص آیا کہ جس نے کہا تھا کہ میری زمین پیداوار کم کرتی ہے، میرے ہمسائے کی زمین زیادہ پیداوار کرتی ہے، میں پریشان ہوں، میری پریشانی کا کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اس طرح استغفار کرو۔ اب کرنا استغفار ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ استغفار کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اس غلطی کا ہم نے ازالہ کرنا ہے کہ کیسے استغفار کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے یقین کامل کے ساتھ کہنا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی میں اپنے اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ اب میں آپ کو توبہ کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اس کے ساتھ عمل کو ذرا سمجھیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے۔ آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آج منگل کا دن ہے، وہی اس عمل کو شروع کر دیں اور حضور کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں بس پیش کر دیں، کیونکہ ہم وسیلے کے قائل ہیں اور ہم خود تو گناہ گار ہیں، خود تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ جب ان کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہوتا ہے، کسی کو اپنا شفیع بنا لینا، سفارش والا بنا لینا، دنیا میں کسی کے سامنے آپ نے جانا ہو تو آپ اس کا تعلق والا تلاش کرتے ہیں کہ وہ بندہ اس کا بڑا تعلق والا ہے، اس کے قریب ہے، کیوں نہ اس کو اس کے پاس لے جائیں، ہمارا کام بن جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضور اللہ کے قریب ہیں اور ہم نے حضور کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لے جانا ہے، شفیع لے جانا ہے، سفارش کے لیے لے جانا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بس یہ ایک راز اللہ والوں کا بتایا ہوا دل میں لکھ لیں، اس راز کو اپنا لیں تو سمجھ لیں زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو چکی ہے، گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے، دن بدن پاؤں آگے کی طرف رکھتے ہیں لیکن پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، اب کدھر جائیں، کیا کریں؟ در حقیقت توبہ کے کچھ درجات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، توبہ کے لیے 8 چیزیں ہیں۔ گناہ پہ توبہ اس طرح کریں کہ جس طرح کپڑے کے اوپر صابن لگا ہو اور کپڑے کو وہ صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ کا قبول ہونا ان 8 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو کچھ گزر چکا اس پہ ندامت اختیار کر لے، فرائض کو اگر چھوڑا ہے تو ادا کرو، مظلوم کا حق کھایا ہے، لوٹا ہے تو اس کو واپس کر دو، دشمنوں سے رہائی طلب کرنا، گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، نفس کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تربیت کرنا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اور اس نے عبادت میں اضافہ نہ کیا تو وہ تائب نہیں ہے۔ اگر آج توبہ کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں تو آج کے بعد تہیہ کر لیں کہ میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اپنی عبادت میں اضافہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو عبادت میں اضافہ ہی آپ کی توبہ کے حوالے سے نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح جس نے توبہ کی اور علم نہیں سیکھا وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں، اللہ والے بتا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے استغفار کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے 3 تسبیح، یعنی کہ اگر کوئی بڑا استغفار پڑھنا چاہے
تو اس پر بھی کوئی قید یا پابندی نہیں، بڑا استغفار بھی پڑھ سکتا ہے، بڑا بھی بتاتا ہوں، چھوٹا بھی بتاتا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ بس آپ کو اتنی بات کی سمجھ آ گئی کہ ہم نے اس ترتیب کے مطابق چلنا ہے۔ دیکھیں، اب جو بھی آپ کی نیت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اب جب آپ کی جیسی نیت ہوگی پھل ویسا ہی ملے گا۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو رہی ہوگی، دیکھیں بعض کا یوں ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہمارے اوپر فلاں کچھ ہو گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال ہوتا ہے، اور یہ اکثر زیادہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دماغ کی وجہ سے ہمارے اوپر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کیا کریں، وہ بابوں کے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں دوڑتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں۔ آسان سا حل ہے، ایک گلاس پانی لے لیں، اس کے اوپر 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور میں نے اس کا طریقہ بتایا کہ قبلے کی جانب تعوذ تسمیہ صرف ایک بار پڑھ کے، اور یہ مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہاں گزارش ہے کہ ہماری جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے اس کا ثواب میرے مل کر دے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ بیان کر دے، یعنی کہ میں فلاں مشکل میں ہوں، میرے لیے یہ دعا کر دے، انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ اللہ مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غربت سے نجات عطا فرما دے گا۔ بہت سارے لوگوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ بھی ضرور اس دعا میں حصے دار بنیں اور اس دعا میں شامل ہو، کیونکہ جب اتنے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں آمین کہتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی کی آمین کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے ایک گلاس پانی کے اوپر چھوٹا استغفار یا بڑا استغفار پڑھ کے دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جب وہ پانی پی لیں تو پینے کے بعد اب آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اب چھوٹا استغفار کون سا ہے اور بڑا استغفار کون سا ہے؟ بڑا استغفار ہے میرے بھائیوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس طرح پڑھنا ہے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ اور اگر چھوٹا استغفار پڑھیں گے تو وہ یہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دونوں میں نے جو آپ کو آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا پڑھیں گے تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹا پڑھیں گے تو تب بھی فائدے تو ہیں، فائدے سب کے ہی بہت اعلیٰ ہیں، لیکن جتنا وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالتے جائیں اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ بڑا پڑھ لیں یا چھوٹا پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوشش کریں بڑا ہی پڑھیں، اور پھر بڑی کرم نوازی ہوگی، بڑی بڑی چیزیں ملیں گی، بہت کچھ ملے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اب دوستو اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ اس سے آپ کی دیکھیں جب آپ نے اتنا کام کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے کہ باری تعالیٰ جو بھی مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو بھی میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال ہیں، باری تعالیٰ وہ سارا وبال دور فرما دے اور میری توبہ کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرما لے۔ انشاءاللہ آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور حضور کا وسیلہ پیش کرنا ہے، مولا کریم تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس دن کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، مالک تیری رحمت کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں، تو کرم نوازی فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ الفاظ یاد کر لیں، انہی الفاظ کے ساتھ توبہ کریں، انشاءاللہ توبہ قبول ہے۔ رزق مانگے فوراً ملے گا، دولت مانگے فوراً ملے گی، عزت مانگے فوراً ملے گی۔ میرے بھائیوں اس عمل کو آج لازمی کر لیں، اس عمل کے حیران کن نتائج ملیں گے، حیران کن فوائد ملیں گے۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اب میں پانی پینے کا طریقہ بتا دوں۔ 3 گھونٹوں میں بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پانی پینا ہے، پہلے پینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سانس لینی ہے، یعنی کہ 3 سانسوں میں آپ نے پانی پینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی کا گلاس علیحدہ رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یعنی کہ درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیں، ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پاک پڑھے نا تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہر دن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، سارے دنوں پہ جو سردار دن ہے وہ جمعہ المبارک کا دن ہے، تو اسی طرح یہ دن بھی بڑی فضیلت والا دن ہے، آج والا بڑی برکتوں والا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اس کی ترتیب ذرا سمجھ لیجئے گا توجہ کے ساتھ۔ اب یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ میں آپ بتاتا ہوں کہ ہاتھوں کو اپنے وجود کے اوپر پھیرنا کیسے ہے۔ جب عمل کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جتنا اب آپ نے یہ ذکر و اذکار کیا ہے، یہ بات بڑی اہم اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ ان سارے کا ثواب، وہ جو آپ نے استغفار پڑھا، تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اور جتنا بھی آپ نے درود پاک پڑھا، ذکر و اذکار جو بھی آپ نے یہاں بیٹھ کے پڑھا ہوگا، اس سارے کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے والدین، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے صحابہ کرام تمام کی ارواح کو پیش کر دینا ہے، یعنی کہ حضور کی ساری امت کو اصالہ ثواب کر دینا ہے۔ اور پھر آپ نے جب جیسے میں نے پیچھے طریقہ ذکر کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے اب اللہ کی بارگاہ سے دعا کر لینی ہے۔ بس اتنا سا کام آپ کرتے جائیں اور پھر اس کی بہاریں خود دیکھتے جائیں۔ یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور اس کے اعمال بھی ہم بتائیں گے، اور ایسے اعمال بتائیں گے کہ جو صرف ان 10 دنوں میں کر لیے جائیں تو پورا سال بندے کے گھر سے نہ رزق ختم ہوتا ہے، نہ دولت ختم ہوتی ہے، نہ اس بندے کے گھر میں کوئی بیماری آتی ہے، نہ تنگ دستی آتی ہے، نہ پریشانی آتی ہے۔ جتنے بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی وظیفے سے، ایک ہی عمل سے آپ کی زندگی انشاءاللہ بن جائے گی، مقدر سمجھ جائے گا۔ تو دوستو اب ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ میری بات کو، کیونکہ یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ اب آپ نے اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اس کا مطلب ہے، دیکھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تم فرما دو وہ اللہ ہے، یعنی کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے، مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ دیکھیں، وہ نہ تو خود کسی کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کو محتاج ہونے دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اب تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو نے مجھے اس نام سے یاد کیا۔ اب اس نام کی تاثیر و طاقت کا آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ اللہ الصمد کے معنی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ وہ اپنے ما سوا تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، ہم کھانے کے اعتبار سے اس کے محتاج ہیں، رزق کے اعتبار سے اس کے محتاج ہیں، پہننے کے اعتبار سے اس کے محتاج ہیں، ہم ہر طرح اس کے محتاج ہیں۔ تو بس ایک ہی دعا کیا کریں، اللہ اپنا ہی محتاج رکھے، کسی کے سامنے جھکنے نہ دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو کسی کے محتاج ہو جاتے ہیں زندگیاں یقین جانے ان کی اجرن ہو جاتی ہیں، مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ نے دوستو اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے۔ ہاتھوں کے اوپر دم کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ ہاتھ آپ نے اپنے چہرے پہ پھیر لینے ہیں، اور پھر اپنے سر پہ، پھر اپنے کندھوں پہ، یہاں تک کہ پھر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہیں تک آپ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ انشاءاللہ جہاں جہاں ہاتھ پھرتے جائیں گے بیماریوں سے محفوظ ہوتے جائیں گے، شیطانی خیالوں سے محفوظ ہوتے جائیں گے، ہر قسم کی بندشیں، رکاوٹیں آپ کی زندگی سے ٹوٹتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی۔ تو اسی طرح آپ نے اس سورہ شریف کو پڑھنا ہے اور اس کے کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ نے ان کلمات کو یعنی اللہ الصمد کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے بتائی ہے۔ آپ اسی طرح آپ کو یہ ایک بات میں واضح کرتا چلوں، یہ عمل کرتے ہی آپ کو تعجب خیر ایسی چیزیں میسر ہوں گی کہ آپ خود حیران ہوں گے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ معجزاتی اور غیبی مدد کا نظام، اور ہر طرح کی مشکلات سے نجات، دعاؤں میں برکت، رزق میں برکت، عزت میں برکت، شہرت میں برکت، مال میں برکت، ہر ایک چیز گھر میں جو پڑی ہے اس میں برکت، اور ہر طرح کی رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو اب آپ نے اس کلمات کو یعنی اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اب بہت سارے لوگ بھلا کیسے پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ خدارا ایسے نہیں پڑھنا، پھر بعد میں یہ بات نہ کہنا کہ ہمارے عمل کے اندر ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کو جیسے میں نے ذکر کیا ہے، جیسے بتایا ہے،
ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے سمجھایا ہے. اسی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جب آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو اس کے شروع میں بھی آپ نے ایک مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے. دیکھیے میں یہ بسم اللہ کی فضیلت پہ اگر بتاؤں تو بہت سارے لوگ بسم اللہ کے اعمال کر کے، بسم اللہ کے وظائف کر کے آج لاکھوں نہیں کروڑوں پتی بن چکے ہیں، اور آپ نے کوئی عمل آج تک نہیں اپنایا اور بس سوائے شکوے اور شکایت کے آپس میں یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. لوگ بازی لے گئے، لوگ بازیاں پلٹ چکے ہیں، لوگ بڑے اونچے مقام پہ پہنچ چکے ہیں. آپ وہیں کے وہیں ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کا یقین نہیں ہے. تو یقین کامل نہ ہو تو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا. اگر یقین کامل ہو تو ایک لفظ بھی زندگی بدل دیتا ہے. بے یقیناً بندہ پورا قرآن بھی پڑھ لے تو فائدہ نہیں. یقین والا بندہ ایک حرف بھی پڑھ لے تو وہ اس کے لیے، اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو اب آپ نے اسی طرح اللہ الصمد کو آپ نے 133 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ 133 مرتبہ یعنی 133 ٹائم پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اور باقی تمام چیزیں اس کے ساتھ لازم ہیں، اور استغفار لازم ہے. اس کو پڑھتے جائیں اور اپنی زندگی کی بہاریں حاصل کرتے جائیں. اور اس کے بعد کوشش کریں اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک تسبیح استغفار کو اپنا لیں. باقی کوئی عمل کرے نہ کرے، ایک درود پاک اور یہ ایک استغفار، یہ دو چیزیں زندگی میں شامل کر لیں. زندگی ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں. جزاک اللہ.